अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा, रुकू नंबर 18, आयत नंबर 148। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिकुल्ली वजहतुन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्ली वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैराति ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वलिकुल्ली और हर एक के लिए, वजहतुन एक सिमत है, हुआ वो, मुवल्लीहा उस तरफ रुख करने वाला है, फस्तबिकुल खैरात बस नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करो, ऐनमा तकूनु तुम जहाँ कहीं भी होगे, यात ही ले आएगा, बिकुम तुम सबको, अल्लाह जमीअन सबको इकट्ठा करके। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर शख्स एक ना एक तरफ मतवज्जो हो रहा है, तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला ने एक किबला तो मुकर्रर कर दिया, एक सिम तो मुकर्रर कर दी जिसकी तरफ रुख करके इबादत करनी है। तो बैतुल मुक़द्दस से चेंज करके किबला बैतुल्लाह को बना दिया, मस्जिदुल हराम को। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करो। यानी नमाज तो पढ़नी ही है, वो तो दीन का एक लाजमी जुज़ है, लेकिन इसके अलावा जो भी अल्लाह ने नेकियां बताई हैं, कुरान ने नेकियां बताई हैं, उनमें सबकत ले जाने की कोशिश करो। यानी हर वक्त नेकी के लिए तैयार रहना चाहिए और अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए नेकी की कि अल्लाह हमें तौफीक दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी ना हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि अल्लाह मुझे बेहतरीन ज़िक्र करने, बेहतरीन अच्छा शुक्र अदा करने और अच्छे तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। तो हमें ये हर नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐना मा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह पाक तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आयत 149, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। वमिन हैसु और जहाँ से, खरजता तू निकले, फवल्ली पस फेर ले, वजह का अपना चेहरा, शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ, व इन्नहु और बेशक वो लल हक्कु अलबत्ता हक है, मेरे रब्बी का तेरे रब की तरफ से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो तामलून तुम करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से निकलें अपना मुँह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें, यही हक है आपके रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। तो अब ये मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसातत से कि तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपने रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो तहवील किबला का वाक़या हम पढ़ चुके हैं पिछले रकू में, जब किबला का तब्दील हो गया था किबला और मुसलमानों ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से हटा के बैतुल हराम की तरफ कर लिया था। तो तमाम मुसलमानों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा किया था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्नहु लल हक्कु मिन रब्बिक, और ये आपके रब की तरफ से हक है और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे गाफिल नहीं है। आयत 150, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जह इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलियुतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून।
وَمِنْ حَیثُ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، خرجتا نکلو، تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور تم سب جہاں کہیں ہو، فولو وجوہکم اپنے چہرے پھیر لو، شطرہ اس کی طرف مسجد حرام کی طرف، لئن لا یکون للناسی لئن لا تاکہ نہ یکون رہے للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر حجتن کوئی حجت، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھی سے ڈرو، ولیتم اور تاکہ میں پورا کروں نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس جگہ سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ یہاں پہ بھی تحویل قبلہ کا ہی حکم ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور پھر تمام پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور پھر تمام امت مسلمہ سے فرمایا کہ اپنے چہرے ادھر کر لیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ یعنی یہودیوں کی کتابوں میں تورات میں بتایا گیا تھا کہ آنے والی جو آخری امت ہوگی ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت الحرام ہوگا، مسجد حرام ہوگی، بیت اللہ ہوگا، بیت اللہ شریف۔ تو ان کو تو پتہ تھا اس بات کا۔ اب اگر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو انہوں نے تو مسلمانوں کو ظاہر ہے تانے ہی دیتے رہنا تھا کہ تم لوگ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوئی حجت ہی باقی نہ رہ جائے تم پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے نہ ڈرو، ان کو کرنے دو جو بھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہنے دو، تم صرف مجھی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کی کہ امت مسلمہ کو امام الناس بنا دیا اللہ پاک نے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت بنی اسرائیل کے پاس تھی وہ مسلمانوں کو عطا فرما دی گئی۔ ہم نے پیچھے پڑھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت مسلمانوں پر گواہ ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام مسلمانوں کو پہنچا دیا تھا، اور مسلمان گواہی دیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے آنے والوں کو پہنچا دیا تھا، اور اس لیے یہ حکم دیا تاکہ مسلمان سیدھے راستے پر رہیں۔ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور تمہیں سکھاتا ہے ما جو لم نہیں تکونوا تم تھے تعلمون جانتے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور منصب بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، انہوں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی دعا تھی کہ یا اللہ ہم میں ایک رسول بھیج جو ہم ہی میں سے ہو، اور جو لوگوں کو کتاب کی تلاوت کر کے، آیات کی تلاوت کر کے سنائے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے۔ وہاں پہ ان کی دعا میں یزکی
ہم کا لفظ جو تھا وہ آخر میں آیا تھا، پہلے تلاوت کا لفظ تھا اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم کا، اور پھر تھا کہ انہیں پاکیزہ کرے۔ لیکن یہاں ترتیب چینج ہو گئی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یزکیکم کا ذکر کیا کہ وہ جیسا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا تو جو تمہیں میں سے تھا کہ جو تمہیں کتاب کی تعلیم تلاوت کرتا تھا آیات کی تمہارے سامنے، اور تمہیں پاک کرتا تھا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ مطلب یہ کہ پہلے تزکیہ ہوگا، پہلے خلوص نیت آئے گی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور پھر اس کے بعد کتاب اور حکمت کی سمجھ آئے گی صحیح۔ پہلے انسان کے اندر اخلاص اور تزکیہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اگلے کام ہوں گے دونوں، کہ کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں اس نے وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اب یہ ترتیب جو اس آیت میں ہے، یہ قرآن پاک کی 3 آیتوں میں یہی ترتیب ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 151 میں، اس کے بعد سورہ آل عمران میں ایک آیت میں یہی ترتیب ہے، پھر اس کے بعد سورہ جمعہ میں بھی یہ آیت آتی ہے۔ تو اس طرح یہ آیت قرآن پاک میں کل 4 دفعہ آئی ہے، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، اور 1 دفعہ سورہ آل عمران، اور 1 دفعہ سورہ جمعہ میں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان کیے گئے ہیں کہ وہ پہلے تو ظاہر ہے انہوں نے ہی تلاوت کرنی تھی آیات کی، ان پہ اتر رہا تھا قرآن پاک، انہوں نے آیات کی تلاوت کر کے سنایا لوگوں کو، صحابہ کرام نے قرآن یاد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب کی تعلیم دی، انہیں سمجھایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ پھر انہیں حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت سے مراد مفسرین نے حدیث کا علم لیا ہے یا وحی خفی کا۔ قرآن پاک وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ پھر یہ کہ انہیں وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، یعنی حلال و حرام کے بارے میں، اور جو بھی وراثت کا علم اور جتنے بھی قرآن نے حقوق و فرائض اور عبادات اور معاملات سارے مسلمانوں کو سکھائے۔ پھر اس کے علاوہ تزکیہ نفس کیا۔ آپ کو پتہ جب عرب میں اسلام آیا تھا اس وقت عرب کے معاشرتی حالات کتنے دیگرگوں تھے، بہت ہی خراب حالات تھے۔ لونڈیوں غلامیوں کا رواج تھا، شراب اور جوئے کا رواج تھا، اور اس طرح خانہ کعبہ کے طواف میں عجیب عجیب طریقے تھے ان کے، پردے کا بالکل ہی رواج نہیں تھا۔ تو اس طرح سے سارے ان احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ ان کی عادتوں اور طبیعتوں میں راسخ کیا، ان کا تزکیہ کیا۔ تو یہ سارے فرائض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور جو کچھ انہیں معلوم نہیں تھا اس کی تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو 4 فرائض بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں، اور اس طرح کی 3 آیات اور ہیں ان میں بتائے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بحسن و خوبی انجام دیا تھا۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تو ذکر کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے جب یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو جو عرش الہی کے ارد گرد، وہ ذکر جو ہے وہ عرش الہی کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس کی بھنبھناہٹ وہاں پہ سنائی جاتی ہے۔ تو ذکر ہمارا جو ہے، جو ہم کرتے ہیں، دل میں کریں چاہے زبان سے کریں چاہے محفل میں کریں، تو وہ ذکر عرش الہی کے گرد گھومتا رہتا ہے
اور وہاں پہ فرشتوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو۔ اب شکر کرنے کا فائدہ بھی انسانوں کو ہی ہے۔ آگے ایک آیت میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت کر دی کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ تو شکر میں بھی سراسر انسانوں کا فائدہ ہے، ذکر میں بھی سراسر انسانوں کا فائدہ ہے، اور کتنا آسان کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر قیامت کے روز ایک جنت کا ایک دروازہ ہوگا جو صرف ذاکرین کے لیے کھولا جائے گا، اور روز محشر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حامدون کہاں ہیں، حامدون کھڑے ہو جائیں۔ تو حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، ذکر کرنے والے، تو ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے آخرت کی راہیں آسان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا کفر نہ کرو۔ تو یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن عمل کی بات ہے کہ انسان کو اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے نیت سے، اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، ہر طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو اور اس بات کی نفی ہو جائے کہ ہم نے اس کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں رکھے، ذکر کرنے والوں میں رکھے، اور کفر سے بچائے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے نافرمانی سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔